Din honom exousia. Din honom exousia. प्यारे दोस्तों, जहन्नम में अल्लाह ताला ने काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए तरह तरह की होलनाक अज़ाब मुकर्रर की रखी है कि जिन अज़ाबात को बर्दाश्त करने के लिए कोई भी इंसान ताकत नहीं रखता। क्या आप जानते हैं कि जहन्नमियों को जहन्नम में तरह तरह के दर्दनाक अज़ाबात दी जा रहे होंगे और जहन्नम की आग और शिद्दत की वजह से जब जहन्नमियों को भूख और प्यास लगेगी तो जहन्नमियों को खाने पीने के लिए क्या दिया जाएगा और जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर कौन कौन से खौफनाक मशरूबात और खाना पिला दी जाएंगी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जहन्नम के दर्दनाक अजाबों और खौफनाक खाने और उनके खौफनाक मशरूबात के बारे में बताएंगे कि जहन्नम में जहन्नमियों को आग के अजाब के अलावा खाने और पीने के लिए क्या दिए जाएंगे और जब जहन्नमी लोग जहन्नम का खाना खाएंगे और जहन्नम का पानी पिएंगे तो उस वक्त इस जहन्नमियों का क्या हालत होगी और जहन्नमी लोग जहन्नम की खाने पीने की वजह से किस तरह तड़पेंगे और अल्लाह तबारक व तआला इस जहन्नमी लोगों के लिए क्या इरशाद फरमाता है और जहन्नम का वो खौफनाक दरख्त कि जिसका जिक्र कुरान पाक में शजरतुज़ ज़क़ूम के नाम से मिलता है, इसकी हकीकत क्या है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी मुस्लिम में है, बस हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि अपने औलाद में से दोज़खियों का ग्रूह अलहदा करो। आप अर्ज करेंगे कि किस हिसाब से। इरशाद बारी होगा कि फी 1001 आदमी जन्नत के लिए और 999 दोज़ख के वास्ते। इस वक्त लोगों में इस कदर हलचल होगी कि बयान से बाहर है। फिर हुक्म होगा कि जिस जिस शख्स ने अमल किया है वो अपने अपने माबूद से खुद जाकर उसका बदला ले ले। बस जिस वक्त वो अपने माबूद की जस्तजू में होंगे तो बुत परस्तों के लिए वो शयातीन जो बुतों से ताल्लुक रखकर बुत परस्ती व सरकशी के बाइस बने थे और ख्वाब व बेदारी में नए नए करिश्मे दिखाते थे, सामने आ जाएंगे और जो जुमाते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व मलाइका व दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया को पूछती थी, क्योंकि ये सालिहीन उनके बद आमाल से बेजार थे और दर हकीकत उनकी गुमराही के बाइस भी शयातीन ही थे। अल्लाह ताला का ये इरशाद सच्चा हो रहा होगा। फरमाते हैं कुरान शरीफ का आयत, उसका तर्जुमा, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारे और ये जालिम उसे पुकारता है जो उसकी बातों और दुआओं को सुनने से बेपरवाह है। जब कयामत के दिन उन बुतों और उनके मानने वालों को जमा किया जाएगा तो ये बुत उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी इबादत का साफ इनकार कर देंगे। लिहाजा वही शयातीन उनके सामने आ जाएंगे। बस जो फरिश्ते इंतजाम पर मामूर होंगे वो उनसे दरियाफ्त करेंगे कि क्या तुम्हारा मबूद यही है। वो अपने पूरे यकीन के साथ बोझा इस मुनासिबत मानवी के जो उनको बुतों के साथ थी
کہے گی در حقیقت ہمارے معبود یہی ہے۔ ملائکہ ان سے کہے گی کہ انہی کے ساتھ چلے جاؤ تاکہ تم کو تمہارے اعمال کی جزا و سزا تک پہنچا دے۔ بس یہ سبب شدت پیاس اپنے معبود سے پانی طلب کرے گی، اس پر ان کے لیے سراب یعنی چمکتا ہوا ریتا نمودار ہو جائے گا۔ وہ اس کو پانی سمجھ کر دوڑے گی، پہنچنے پر ان کو معلوم ہوگا کہ وہ آگ ہے جو ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس وقت دوزخ میں سب سے لمبی لمبی گردنیں نکلے گی جو دانوں کی طرح ان کو چن چن کر دوزخ میں ڈال دے گی۔ جب کفار آگ میں جمع ہو جائے گے تو شیطان آگ کے منبر پر چڑھ کر سب کو اپنی طرف بلائے گا کہ دوزخ میں ابلیس کے لیے منبر ہوگا جس پر گھوڑا ہوگا، اور یہ سوچ کر اس کے پاس آ جائے گے کہ ہمارے سردار صاحب ہے، شاہد کسی طرح سے ہمیں نجات دلا دے۔ جب سب چیلے اپنے گروہ کے پاس آ جائے گے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد سچا ہوگا جس کی اسی دنیا میں خبر دی گئی ہے تاکہ شیطان کی بے وفائی کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ فرمایا پس شیطان کہے گا کہ خدا کے تمام احکام بجا درست ہے، میں تمہارا اور تمہارے باپ کا دشمن تھا، مگر یہ یاد رہے کہ تم میں سے کسی کو زبردستی سے اپنی طرف نہیں کھینچا، البتہ برے کاموں کی ترغیب دی تم نے بسبب میرے وسوسوں کو سچا جان کر اختیار کیا، بس اس وقت اپنے آپ پر ہی ملامت کرو نہ کہ مجھ پر، علاوہ ازیں مجھ سے کسی قسم کی نجات و خلاصی دلانے کی امید نہ رکھنا۔ اس یاس و نا امیدی کے جواب کو سن کر سارے دوزخی آپس میں لان تان کرنے لگے گی۔ دنیا کے سردار اور ان کے ماننے والے یہ سب چاہیں گے کہ اپنے وبال کو دوسرے پر ڈال کر خود سب کا دوش ہو جائے گی، مگر یہ خیال محال و بے سود رہے گا، اور قہر کے فرشتے ان کو کشا کشا اس مقام تک پہنچا دے گی جو ان کے اعمال و عقائد کے مطابق ان کو ٹکانا بنتا ہوگا۔ بخاری، مسلم و ترمذی سب میں دوزخ کی آگ یہاں کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے۔ اس کا رنگ شروع میں سفید تھا، پھر 1000 برس بعد سرخ ہو گیا، اب سیاہ ہے۔ اس کے 7 طبقے ہیں جن میں ایک بڑا پھاٹک ہے۔ پہلا طبقہ گناہگار مسلمانوں اور ان کفار کے لیے مخصوص ہے جو باوجود شرک کے پیغمبروں کی حمایت کرتے تھے۔ دیگر طبقات مشرکین، آتش پرست، دہریے، یہودی، نصواری اور منافقین کے لیے مقرر ہے۔ ان طبقوں کے نام یہ ہے: جہیم، جہنم، سعیر، سقر، لظہ، ہاویہ، حتمہ۔ ان طبقات میں سے ہر ایک میں نہایت وسعت ہے اور قسم قسم کے عذاب ہے اور رنگ برنگ کے مکانات ہے۔ مثلا ایک جگہ ہے جس کا نام غی ہے، قرآن کریم میں ہے ان قریب وہ غی میں ڈالے جائے گے۔ اس کی سختی سے تو دوزخ بھی 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ان آیت میں دوزخ کا تذکرہ اس کے ناموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے جس کو زمہریر کہتے ہیں، اور ایک مکان ہے جس کو جب الحزن یعنی غم کا کنواں کہتے ہیں، اور ایک کنواں ہے جس کو تنیت الحبال یعنی زہر و فیب کی کیچڑ کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو سعود کہتے ہیں، اس کو بلندی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس پر کفار کو چڑھا کر نار دوزخ کی تہ میں پھینکا جائے گا۔ ایک تالاب ہے جس کا نام آب حمیم ہے، پانی اس کا اتنا گرم ہے کہ لبوں تک پہنچنے سے اوپر کا ہونٹ اس قدر سوج جاتا ہے کہ ناک اور آنکھیں تک ڈک جاتی ہے، اور نیچے کا لب سوج کر سینے و ناک تک پہنچتا ہے، زبان جل جاتی ہے اور منہ تنگ ہو جاتا ہے، حلق سے نیچے اترتے ہی پیپڑے معدے اور انتڑیوں کو پال دیتا ہے۔ ایک اور تالاب جس کو غساق کہتے ہیں، اس میں کفار کا پسینہ پیپ اور لہو بہ کر جمع ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام غسلین، اس میں کفار کا میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور بہت سے خوفناک مکانات بھی ہے۔
اہل دوزخ کے بہت چوڑے چکلے جسم بنا دیے جائیں گے تاکہ سختی عذاب زیادہ ہو اور ان کے ہر ایک رگ و ریشہ کو ظاہراً و باطناً طرح طرح کی عذاب پہنچائیں گے۔ جب ان کے جسم جل جائیں گے تو ہم ان کو اور کال دیں گے تاکہ وہ عذاب چکے، مگر یہ واضح رہے کہ جسم کی اصلی اجزاء برقرار رہے گی، صرف گوشت و پوست جل کر دوبارہ پیدا ہوتا رہے گا اور غم و حسرت، ناامیدی، خلل و شکم وغیرہ تکلیفات بقدر جسامت برداشت کرے گے۔ بعض کافروں کی کال 42 گز موٹی ہوگی، دان پہاڑوں کی مانند، بیٹھنے میں 3 منزل کی مسافت کے برابر جگہ گھیرے گے۔ ترمذی میں آیا ہے کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ میں اتنی مسافت ہوگی جتنی مکہ و مدینہ میں ہے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان 3 روز کی راہ کا فاصلہ ہوگا۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد سوائے دیگر عذاب کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت کر دیا جائے گا جو کہ تمام عذابوں کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ آخر کار نہایت بے چین و بے قرار ہو کر سب دوزخی غذا طلب کریں گے۔ حکم ہوگا کہ درخت زقوم کے پھل جو نہایت تلخ، خاردار اور سخت ہے اور جہنم کی تہ میں پیدا ہوتا ہے، ان کو کھانے کے لیے دے دو۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھنس جائے گا۔ اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور جب یہ کھانا حلق سے نہ اترے گا تو سوچے گی دنیا میں تو پانی پی لیتے تھے، یہاں پینے کی جگہ کون سی ہے اور کہاں سے کیا پیا جائے، تو پانی مانگے گے۔ حکم ہوگا کہ جہنم سے پانی لا دو۔ پانی کے منہ تک پہنچتے ہی ہونٹ جل کر اتنے سوج جائے گے کہ پیشانی و سینہ تک پہنچ جائے گی، زبان سکڑ جائے گی، حلق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، انتڑیاں پت کر فخانہ کے راستے سے نکل پڑے گی۔ ارشاد ہے انہیں گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اس حالت سے بے قرار ہو کر سردار جہنم کے سامنے آہذاری کریں گے کہ ہم کو تو مار دے تاکہ ان کے مصائب سے نجات پالے۔ 1000 سال کے بعد وہ جواب دے گا کہ تم تو ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ پھر 1000 سال کے بعد خداوند کریم سے دعا کرے گے کہ اے خدا ہماری جان لے لے اور اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات دے دے۔ 1000 سال کے بعد بارگاہ ایزدی سے جواب ارشاد ہوگا، خبردار، خاموش رہو، ہم سے استداد نہ کرو، تم کو یہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ آخر مجبور ہو کر کہے گی کہ آؤ بھائی صبر کرو، کیونکہ صبر کا پھل اچھا ہے، اور خداوند کریم کو تذر و درزاری کے ساتھ 1000 برس تک یاد کرے گے۔ آخر کار بالکل نا امید ہو کر کہے گے، بے قراری و صبر ہمارے حق میں برابر ہے، کسی طرح شکل نجات نظر نہیں آتی۔ یہ جہنم کی حالات ہے جب ہم نے بیان کیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے رب، ہم کو جہنم کی اس سختی سے نجات فرما دے اور ہمیں موت کی وقت یہ کلمہ نصیب فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔